बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर गद्दारी के इल्ज़ामात की गूंज सुनाई दे रही है और एक मुकदमा भी कायम हो गया है जिसमें तकरीबन 42 अफराद हैं और उन 42 अफराद में 10 ख़वातीन हैं, 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब भी उसमें शामिल हैं। और बात सिर्फ इस मुकदमे तक नहीं है बल्कि कुछ जो सियासतदान हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं। अब हमने देखा है कि हमारी सियासत में जो मर्द सियासतदान हैं वो मर्द सियासतदानों को धमकियां देते हैं, लेकिन अब मर्द सियासतदान जो हैं वो ख़वातीन सियासतदानों को भी धमकियां दे रहे हैं। और ये भी सिलसिला नया नहीं है, इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हैं। तो ये जो हमारी सियासत है, गद्दारी के इल्ज़ामात और ख़वातीन को धमकियों का सिलसिला, इस पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शानदाना गुलजार साहबा, तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, और इन पर भी गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया है, और नाज बलोच साहबा, पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली। शानदाना गुलजार साहबा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि ये जो मैंने जिस मुकदमे का जिक्र किया है जो लाहौर में दर्ज हुआ है शादरा लाहौर में, इसमें 10 ख़वातीन हैं। इसमें मरियम नवाज शरीफ हैं, बेगम नजमा हमीद हैं, बेगम ज़किया शाह नवाज़ हैं, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़ मलक, सहरा अफजल तारड़, बेगम इशरत अशरफ, मरियम औरंगज़ेब और राहिला दुरानी। 10 ख़वातीन हैं। मरियम साहबा तो यही बैठी हुई हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा यही बैठी हुई हैं। आपके ख्याल में ये आपको लगती है गद्दार किस्म की? लगती नहीं रही है। थैंक यू। देखें, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया, लेकिन देखिए ट्रीज़न या गद्दारी पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़ बहुत ही सीरियस क्राइम है। और मैं नहीं समझती कि इस तरह का केस जिसने दायर किया, शायद उन्होंने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हों कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, किसके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। उन्होंने शायद एक स्वीप कर लिया हो कि जी ये तमाम लोग वहाँ थे, मियाँ साहब की तकरीर हो रही थी। लेकिन आई थिंक जो चीज़ इस वक्त ज़रूरी है याद रखने के लिए, मैं अभी चेक कर रही थी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़, अगर आपको याद है, मुकदमा हुआ था ट्रीज़न का, हाई ट्रीज़न का, और उस टाइम भी ये बात हो रही थी कि हम क्राइम की बात करते हैं, यानी एक जुर्म हुआ है कि ये गद्दारी हुई है, और गद्दारी की बहुत फाइन डेफिनेशन है, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर आपने देखा हो कि हमारे आइन में ये भी है कि अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान आप बात नहीं कर सकते, राइट? आपके शो पे नहीं, मैंने बाकी और शोज़ पे बात कही थी कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि आइन है, लेकिन कुछ आइन की चीज़ें मुझे फॉर एग्जांपल नहीं पसंद। मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पसंद, मुझे लगता है कि आइन में फॉर इंस्टेंस जो तालीम की शिकें हैं वो कम है, उनको बढ़ाना चाहिए, तो मैं खुश नहीं हूँ आइन से, वो तो एक बात हो गई। लेकिन मैं ये कहूँ कि जी पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन है वो मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो मेरे ख़िलाफ़ है, उससे मसला होना ही था। ये मैं आपको एक रिट्रोस्पेक्टिव बात बता रही हूँ क्यों इसमें मसला होना था। आप ये कहिए कि जी मैंने गलती की, जनरल जलानी के साथ मैंने साथ क्यों जोड़ा। आप कहते हैं मैं गलती की, मैंने क्यों कहा कि जनरल ज़िया हक मेरे रोल मॉडल हैं। तब अवाम इनके साथ हो जानी थी कि जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हर इंसान से गलती होती है। उन्होंने बोला कि जी मैं मिलिट्री इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़, वो जो पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन मजबूरन या गलती से या मेमोरी, इंसान बीमारी में खो जाता है अपनी मेमोरी, उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को ख़राब कर दिया। जिस तरह पॉलिटिशियंस करते कि सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं, सारे पुलिस वाले ठग हैं। मुझे जो बेसिक गलती लगती है कि आपने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक ऐसा बयान दे दिया जो माजरत के साथ अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें 50% झूठ निकलेगा, 50% शायद सच निकले, 25% निकले। फिर उन्हें अगले दिन आप याद है क्लैरिफाई किया कि नहीं मैं शहीदों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जवानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फ्रंट लाइन्स पर, बट वॉज टू लिटिल टू लेट। आपने एक पूरी इंस्टीट्यूशन को पानी में डाल दिया, जिस इंस्टीट्यूशन की वजह से हम आजकल एक जिंदा सा लेते हैं। सो अगर ट्रीजन का केस उससे कनेक्टेड है तो फिर नेचुरली फिक्र करनी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक नेशनल इदारे को अटैक किया। और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जी कुछ लोग इमोशनल होते हैं। आपको याद होगा जो तारिक अजीज साहब ने अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पे, और किसके कहने पे किया था, क्यों किया था? नहीं होना चाहिए था किसी भी इदारे को, चाहे वो PTV का हो, चाहे वो ARY का हो, जो भी हो। सो आई थिंक जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी पाकिस्तान में नहीं आई। हम जमहूरियत कहते तो हैं, लेकिन कहने से जमहूरियत नहीं आती है। ठीक है जी। मरियम औरंगज़ेब साहबा, क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की थी, फ़ौज के खिलाफ तकरीर की थी, और आप लोगों ने हाथ उठा के उनकी तायद की, इसलिए आप सब लोगों पे और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पे बगावत का मुकदमा कायम हो गया?
بہت شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی افسوسناک یہ ایک آج کا دن ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا. یہ دن سیاستدانوں کے لیے بھی نئے نہیں ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات جس کا شاندانہ ابھی ذکر کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کی تصویر اور تقریر نہیں سنتے، ایک قیاس آرائی ہے. اور اگر آپ تینوں جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور تینوں جو سپیچ ہے، وہ 3 دفعہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، 5 چیف آف آرمی سٹافس کو انہوں نے تعینات کیا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، وہ وزیر اعظم جس نے ملک کی سلامتی پہ کبھی کوئی کمپرومائز دباؤ ہونے کے باوجود نہیں کیا، وہ وزیر اعظم جس کے ہوتے ہوئے کشمیر کا سودا اور سکوت کشمیر نہیں ہوا، وہ وزیر اعظم جس نے ملک کے اندر ہمیشہ، چاہے وہ دہشت گردی ہو اور چاہے وہ انسٹیٹیوشنز کی آپس میں کوہیژن ہو اور انسٹیٹیوشنز کی آپس میں کوآرڈینیشن ہو ملک کی سلامتی کے لیے، اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ تقریر سنی نہیں ہوگی کہ اس کے سیاق و سباق اور اس کی جو اور بڑی ڈائریکٹ بات تھی. اور اگر آپ ان کی تینوں تقاریر کو دیکھیں تو انہوں نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر دیکھیں یہ تقریر انسٹیٹیوشن پہ نہیں، یہ تقریر آئین پاکستان کے آئین کے اوپر ہے کہ پاکستان کا آئین وہ حدود کو ڈرا کرتا ہے جس کے اندر رہ کر آپ نے اداروں نے بھی جو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں اس کا بڑا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2018 کا الیکشن وہ ہے بنیاد جس پہ بات ہوئی. 2018 کا الیکشن RTS نہیں بیٹھا. یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ آج تک حقیقت ہے کہ مسترد ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے ووٹوں سے زیادہ ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. یہ نہیں پتہ کہ جو دھرنا تھا وہ کس نے کرایا. وہ تو ایک کھلی، یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جو پبلک انفارمیشن ہے. اور ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف یہ سازش ہوئی تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے نام لے کر ذکر کیا. اور دوسری بات کہ یہ پورا بیانیہ 4-5 دن سے ان تقاریر کے بعد بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بالکل منظم آرگنائز طریقے سے یہ فریم کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہے. یہ بڑی ایک کیٹیگورک لائن ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو اداروں میں موجود ہے، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، چاہے وہ کسی بھی آرمڈ فورسز میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، وہ آئین اجازت نہیں دیتا. یہ بڑا واضح طور کے اوپر ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی تمام ان لوگوں سے جو ان تقاریر کے اوپر اپنا انالیسز دیں، وہ انالیسز دینے سے پہلے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم RTS بٹھا کے لائے ہوئے نہیں، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کی تقریر سنیں. وہ ان کی بھی بہتری میں ہوگی. اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کی بھی بہتری میں ہوگی، کیونکہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ان اداروں میں رہا تو وہ ان کے لیے بھی خطرناک. اچھا، یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے، یہ بغاوت کا الزام بہت پرانا ہے، اور یہ الزام جو ہے یہ ان شخصیات پہ بھی لگتا رہا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. 23 مارچ 1940 کی قرارداد پیش کی تھی AK فضل الحق صاحب نے لاہور میں، اور جب پاکستان بن گیا اور وہ مشرقی پاکستان کے چیف منسٹر تھے تو ان پر بھی یہ بغاوت کا مقدمہ بنا. حسین شہید سہروردی صاحب تحریک پاکستان کے رہنما، اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم تھے ایوب خان کے دور میں، ان پہ بھی بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا. محترمہ فاطمہ جناح کو خود جنرل ایوب خان نے کہا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں. اکبر بگٹی صاحب سابق گورنر بلوچستان، سابق چیف منسٹر بلوچستان، ان پر بھی بغاوت کا مقدمہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سابق وزیر اعظم تھے، ان کو بھی غدار کہا گیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی غدار کہا گیا. نواز شریف صاحب، ان پر بھی غداری کا مقدمہ. شاہد حقان واجد صاحب کو اس مقدمے میں ملوث کر دیا گیا. اور راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں. پہلی دفعہ ویسے آزاد کشمیر کے کسی وزیر اعظم کو پاکستان میں بغاوت کے مقدمے میں ملوث کیا گیا. تو ناز بلوچ صاحبہ، یہ جو مقدمہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو PDM کی پارٹیاں ان کو ملوث نہیں کیا گیا، حالانکہ جو APC میں تقریر ہوئی تھی اس میں تو سارے موجود تھے. کیا لگ رہا ہے آپ کو صرف مسلم لیگ نون ٹارگٹ ہوئی ہے، آپ کی پارٹی یا باقی پارٹیاں ٹارگٹ نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی فہرست ابھی پوری قوم کو دکھائی، اور یہ قوم جانتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے اکبر بگٹی سے لے کے یہ تمام جو بھی پاکستان کی عوام کے نمائندگان تھے، ان کے اوپر ان کو لیبل کر کے ان کو دہشت یا تو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کر دینا یا ان کو غدار قرار دے دینا، یہ طریقہ کار ہمیشہ سیاستدان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ناکام کوششیں کی گئیں. لیکن جب ایسا ہوتا ہے، اس سے
ان لوگوں کو زیادہ پولیٹیکلی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس چیز کی عقل بھی کوئی اس حکومت کو سکھاتے. پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور خود پی ڈی ایم کی پہلی ہی نشست کے بعد جتنا گھبراہٹ کا شکار یہ حکومت ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے افسوسناک بات جو ہے وہ یہ کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے متعلق کہ مقدمہ دائر کرنا ایک انٹرنیشنلی جو نیگیٹو میسج گیا ہے. میں سمجھتی ہوں بہت ہی حکومت کی جانب سے یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے، بہت ارسپانسبلٹی اور اممیچیورٹی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. یہ گھبراہٹ میں ایک جو ہے پینک کے اندر انہوں نے جو یہ اپنا ریاکشن شو کیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب یہ تو سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے اس حکومت نے ایک کام کیا ہے، پاکستان کے ہر عوامی نمائندے کو جو کہ اپوزیشن میں ہے اس کو کرپٹ لیبلائز کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. سو مچ سو کہ ملک کے وزیر اعظم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اگر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں. تو آپ جب ملک کی امیج بلڈنگ کے بجائے ملک کے نمائندگان کو کرپٹ، غدار یہ ڈکلیئر کریں گے، اس سے آپ پاکستان کا نقصان کریں، اس سے جمہوریت کا نقصان کریں، اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان غلطیوں میں بڑھاوا کر کے یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اچھا اب میں دوسرا ایک اسی سے ریلیٹڈ ایشو ہے جو خواتین کی ہراسمنٹ والا ایشو ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اور کل بھی کچھ لوگوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے جو ماضی میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے. آج اور کل کیا زبان استعمال کی گئی ہے ذرا دیکھیں. مریم صاحبہ، میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا. مریم صاحبہ، still I respect because you are lady. مریم صاحبہ، اگر آپ نے یہی زبان میرے خلاف استعمال کی، میں ہمیشہ بچوں کا احترام کرتا ہوں. پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا. میں ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ کوئی آدمی مجھ سے پھر گلہ نہ کرے. اچھا شمدانہ صاحبہ، مریم نواز صاحبہ نے کہیں شیخ صاحب کا نام نہیں لیا. ان کو ایک سوال کیا گیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. تو شیخ صاحب کو اس انداز میں جواب دینا چاہیے. دیکھیں حامد صاحب، کبھی بھی کسی بھی عورت کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، وہ آرڈنری پاکستانی، اور یہ اس پہ آئی تھنک ہم بعد میں ذرا آرام سے بات کریں گے، عورتوں کو بھی ذرا فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نالائق، بے وقوف، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہوں تو تب میں وومن کارڈ کھیلتی ہوں، بیکاز آئی ووڈ ناٹ لائک اٹ اگر کوئی بھی آدمی مریم نواز صاحبہ کو ان پڑھ یا ایف ایس سی فیل یا جو بھی کہے. جو بھی ہے آپ اس کی سی وی مت دیکھیں، مجھے میری فیس ویلیو پہ لیا کریں. آئی تھنک شیخ صاحب کو بھی ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت بات کرتے ہوئے. لیکن ویمن پارلیمنٹیرینس ہیں ہم کہتے ہیں مرد کی ایکول ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وومن کارڈ وہاں کھیلا جائے اس اسپیسیفک ایشو میں. مریم صاحبہ از فری، جو کہتی ہیں. اچھا دیکھیں انہوں نے کہا کیا، مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا دیکھیں. میں ان 10 سوالوں کو مذاق سمجھتی ہوں. وہ کرنے والا بھی مذاق ہے، اس کا جواب دینا جو ہے وہ ان کو ڈگنیفائی کرنے والی بات ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. میں اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. یہ غلط بات شی سیڈ کہ میں ان کو کچھ نہیں سمجھتی. وہ سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ نہیں سمجھتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے تو یہ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جی ہم حکمران خاندان ہیں. آپ بالکل حکمران خاندان نہیں ہیں. آپ نے کی تھی 15th امینڈمنٹ سے. آپ حکمران وقت ہیں، حکومت وقت ہے. مصیبت یہ ہے نا کہ جب یہ چیز آ جاتی ہے ہم میں کہ وی آر بیٹر دین یو، آئی ایم بیٹر دین یو، بیکاز واٹ ایور دا ریزن از. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میں ایک چیز ہے جو کسی عورت میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. انہوں نے کبھی اپنی قربانیاں قوم پہ نہیں بیچی. انہوں نے جو کیا اپنے والد کے لیے کیا. یو نو کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا. اور کہ والد کی جب پھانسی ہوئی، شہادت ہوئی، بی بی صاحبہ کے ساتھ اگلے 6 مہینے کیا ہوا، بہت لوگ کوئی کہانی نہیں پتا. کسی کتاب میں انہوں نے نہیں لکھا واٹ ہیپن ٹو ہر. چپ رہی، ڈگنیفائڈ سائلنس، اینڈ شی مارچڈ آن لائک اے واریر. یہ باقی جو میں نے دیکھا نا کرائی بیبیز، معذرت کے ساتھ، ناٹ مریم صاحبہ، ان جنرل. میں خود خاتون ہوں، مجھے بہت شوق ہے کہ میں جہاں سے گین کر سکوں میں کروں، لیکن نہیں. اے پرنسپلڈ پالیٹیشین، a principled parliamentarian is different from a street caller. اور ہمیں اپنی عزت خود بنانی ہوگی لوگوں کی آنکھوں میں. مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ جو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ بیہودہ اور لغو بات کا میں جواب نہیں دینا چاہتی.
تو بیہودہ اور لغو کا لفظ انہوں نے صحیح استعمال کیا؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات یہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک اصول پہ اوپر مبنی بات کر رہی ہیں. وہ بات کر رہی ہیں آئین کی, وہ بات کر رہی ہیں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کی. کون سا ویمن کارڈ کھیلا گیا اس میں؟ انہوں نے کسی جگہ پر یہ کہا کہ میں سزائے موت کی چکی میں رہ کر آئی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے والد صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا. کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ کیوں مریم نواز کو گرفتار کیا گیا؟ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز تو میرے خیال میں واحد پولیٹیشین ہے اس وقت موجودہ جنہوں نے کبھی ویمن کارڈ نہیں کھیلا. انہوں نے اگر وہ ویمن کارڈ کھیلا ہوتا تو وہ کہتی کہ میں خاتون ہوں, مجھے سزائے موت کی چکی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں ان کے پاس تو کبھی کوئی پبلک آفس ہو. بات یہ ہے یہ ان کمزور مائنڈ سیٹس جب ان کی اصولی بات کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے, مطلب یہ کس قسم کی لینگویج ہے کہ آپ کال آؤٹ کر رہے ہیں خاتون کو اور کہہ رہے ہیں میں پوسٹ مارٹم کروں گا. آپ اپنی ماں کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں شیخ رشید صاحب یہ ایسی بات کریں گے؟ یا ہماری بہنوں, آپ کی وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اور ہم سب کسی کی مائیں بیٹی ہیں. کیا کوئی ایسی لینگویج کو ہم ٹالریٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں یہ ایک ایسی موقف ہے جس کے اوپر ویمن پارلیمنٹیرینز کو بالکل اکراس پارٹی لائنز ایک ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مریم نواز کے لیے آپ کی پارٹی کے لوگ جب دوسری پارٹی کی خواتین کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں تو آپ نے اس کی مذمت؟ میں نے کنڈیم کیا جی, اور میں نے ہر فورم پہ کنڈیم کیا کیونکہ میں خود ایک ویمن پارلیمنٹیرین ہوں, مجھے پتہ ہے کیا چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن وہ خاتون جو نہ ویمن کارڈ کھیلے, وہ ایک اصولی موقف پہ سیاست کرے اور وہ ایک بات کرے آئین کی, وہ بات کرے کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے. آپ ان کو اس قسم کے کال آؤٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان کی اصولی بات پر, ان کے اصول پر, ان کی سیاست پر کوشچن ہے آپ بات کریں, لیکن یہ تب پرسنل ہوتے ہیں جب ان کو جواب نہیں ملتا. اور یہ خالی ایک نہیں, یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت بات کرے. اور آخر میں میر صاحب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے بھی بغاوت کی بات کی تھی, آج ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, اور بدر رشید صاحب جن کا نام استعمال کیا گیا, اگر یہ سمجھتے ہیں حکومت کہ ہم نے غداری کی ہے, نواز شریف نے بغاوت کی ہے یا اکسایا ہے لوگوں کو, تو عمران خان اپنے نام سے کیوں نہیں غداری کا پرچہ کٹواتے؟ کیوں بدر رشید صاحب شاہ درہ میں رہتے ہیں, جو شاہ درہ تھانے میں جاتے ہیں 2:25 صبح یہ غداری کا ایف آئی آر کٹتی ہے, صبح 2 بجے تہجد سے پہلے کا ٹائم ہے, تو آپ اپنے نام سے کٹوائیں. انٹیریئر منسٹر ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی, جی خارج کر دی ہے, تو اس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی بغاوت اچھا نہیں. ناز بلوچ صاحب, اس مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کی ایک جھلکی میں چاہتا ہوں, ایک اور بھی جھلکی ہے, ایک اور اینگل ہے, وہ دیکھیں ذرا. یہ ہے مائنڈ سیٹ, ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ خود ایک خاتون پارلیمنٹیرین ہیں, تو اس طرح کی بات سن کے کیا محسوس کرتی ہیں؟ کس طرح روکا جائے؟ حامد میر صاحب, بہت انتہائی افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ان چیزوں کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارے کلچرل ویلیوز نہیں ہیں, یہ ہمارے ٹریڈیشنل اور ہمارے کلچرل ثقافتی ویلیوز کا عکس نہیں ہے جو یہ دکھائی دے رہا ہے. یہ ہینڈ فل آف پیپل ہیں, چند ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کا ایک غلط امیج اور پرسیپشن دینے میں اس قسم کی حد تک چلے جاتے ہیں. اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے پھر ان کے جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں, تو ان کے سپورٹرز, ان کے جو ساتھی ہیں, ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ پھر نیچے گلی محلوں میں وہاں پر بھی اسی طرح کی زبان پھر اختیار کی جاتی ہے, اور اس کا پھر اثر ایک عام عورت پہ گھر پہ ہوتا ہے. تو جب عورت کی عزت, عورت کی رسپیکٹ ہم اس کو اپنے پارلیمنٹ میں اور ہائیسٹ اتھارٹیز کے اندر انشور نہیں کرائیں گے, تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ معاشرے میں اس کی جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس جیسے ایشوز بڑھتے جاتے ہیں, کہ عورت کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی جو کہ اس کا مقام ہے. دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات ہوئی تو انہوں نے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دی, ان پہ کون سے جو ہے گھناؤنے الزام نہیں لگائے گئے. الیکشنز کی مہم کے دوران یا ہر طریقے سے, یا اس سے پہلے جب جیلیں انہوں نے کاٹی, اور جو اذیتیں, جو تکلیفیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے سہی, اور ان تمام چیزوں کے بعد, اس اسٹرگل اور اس فیس کے بعد, اور جھوٹے مقدمات میں ان کو انوالو کر کے الجھایا گیا. لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھیں کہ ایک عورت کے لیے اسٹرگل جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے, چیلنجز دگنے ہوتے ہیں, اور ڈیول سٹینڈرڈز بھی ایک عورت کے جب باری آتی ہے تو دگنے ہوتے ہیں. تو یہ معاملات تو ہمارے ملک میں ہمیشہ عورتوں نے فیس کیے ہیں, لیکن یہ افسوسناک کلچر ہے
اور یہ اس قسم کے الفاظ کی میں سمجھتی ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے جب آپ پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں نا. ابھی میری بہن شندانہ نے بات کی کہ جی وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، تو ایک پارلیمنٹیرین کو اپنے ہر الفاظ کے چناؤ میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی بات ایسی نہ ہو جس سے. لیکن اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب پارٹیاں، تقریباً تمام پارٹیاں اس میں ملوث ہیں، تو اس میں کیا تمام پارٹیوں کی خواتین یونائٹ ہو سکتی ہیں اس ٹرینڈ کے خلاف؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاندانہ گلدار صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف جو خواتین سیاست میں ہیں صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ جو ہیومن رائٹس کے لیے لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں، جس طرح مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ تھی، ان کے خلاف بھی ہوتا تھا. ایک گلالئی اسماعیل ہیں، ان پر بھی ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور ان کی بوڑھی والدہ اور ان کے بوڑھے والد کو بھی دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث کر دیا گیا ہے. اس میں کیا اس ٹرینڈ کے خلاف تمام ویمن پارلیمنٹیرینز اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل، شکریہ حامد صاحب. میں ایک چھوٹی سی بات پلیز کلیریفائی کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں آؤں گی اس ہراسمنٹ کے ایشو پہ، لیکن اگر آپ کو یاد ہے، ایک آپ بھی میڈیا میں ہیں، آپ پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے، میں پارلیمنٹ میں مجھے بھی ٹھیک ٹھاک کرٹیسزم ہوتی ہے. آپ کو کبھی کوئی اینٹی پاکستان کہہ سکے گا؟ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں رائٹ. غصے میں مجھے بھی کہیں گے کہ کلچر خراب کریے، معاشرہ. میں اکثر عورت مارچ کے حق میں بولتی ہوں، ہمیں عورت مارچ والی آنٹیاں بولتے ہیں. اچھا، طارق فتح صاحب ایک جانے مانے اینٹی پاکستانی جرنلسٹ ہے، انڈین اوریجن، کینیڈین بیسڈ. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے آرٹیکل کو اور ان کی جو اسپیچ ہے اور مریم میاں صاحب کی اسپیچز کو کہا ہے کہ راؤزنگ اسپیچز اگینسٹ دی آرمی اینڈ دی اسٹیٹ آف پاکستان. لیکن یہ آدمی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ماضی میں نواز شریف صاحب پہ بھی بہت تنقید کرتا ہے. ایبسولوٹلی. آل آئی ایم سیئنگ از دس، انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہوئی نا، میں دوبارہ ریٹریٹ کرتی ہوں، وی ہیو ٹو بی کیئرفل. میں اس کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں. آپ جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے بولیں. کسی بھی پارلیمنٹیرین کو جمہوریت کے لیے یا غیر جمہوریت کے لیے کوئی حق، کیونکہ بہت ہم میں سے غیر جمہوری بھی ہیں، کوئی حق نہیں کہ آپ اپنی ڈرٹی نلن باہر دھوئیں، بٹ چلیں. اچھا، اب آتے ہیں اس ہراسمنٹ کی ایشو. آپ نے گلال اسماعیل کی بات کی، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی، میں آپ کو 10 اور ایسی ایشوز بتا دوں گی. آپ نے شارٹس بھی دکھائیں شیرین مزاری صاحبہ کے خلاف، اور میں آپ کو، کیونکہ سوال جو آپ کا یہ تھا کہ کین وی ویمن پارلیمنٹیرینز گیٹ ٹوگیدر، آنسر از یس اینڈ نو. نو ایسے کہ پچھلی حکومت نے جب یہ باتیں تمام کی، آن ریکارڈ آئیں بختاور زرداری اینڈ آصفہ بی بی، اور دونوں نے یہ بات کہی کہ خواجہ آصف صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. پیپلز پارٹی نے فل سپورٹ دی شیرین مزاری صاحبہ کو. نون میں سپلٹ آ گیا. ویمنس کاکس تب نون لیڈ کر رہی تھی، اینڈ دے ریفیوز ٹو کنڈیم دس فرام دا کاکس، ویمنس کاکس، اینڈ ایز اے ریزلٹ کاکس ہمارا ٹوٹ گیا ان دا سینس کہ اس سے کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ ویمن یونٹی نہیں کر پائیں. یس، میں ایسے کہوں کہ ہاں خواتین بدل سکتی ہیں ایک لمیٹڈ حد تک. یہ بھی 2-3 شوز پہ کہہ چکی ہوں کہ جب گرل چائلڈ کی ایج بڑھانے کی، یعنی 16 سے 18 پہ لینے کی بات ہوئی پارلیمنٹ میں، میں نے دیکھا تمام خواتین سولیڈیرٹی میں کھڑی تھیں. کچھ بیچارے بندے بھی تھے، ہم ٹوٹل 75 لوگ تھے، تو آپ سوچ رہے کہ بندے اس میں کتنے ہوں گے. تمام خواتین کھڑی ہو گئی، بندے غائب ہو گئے. 50 بندے اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے. اور ایشو کیا تھا کہ جی ہماری کنسٹیٹیوشنسی نہیں مانے گی، اسلام کے خلاف نہیں ہے، نہیں مانے گی. تو ہیں ایسے ایشوز جو اکراس دا بورڈ ویمن کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن میں پھر خواتین پارلیمنٹیرین سے پوچھوں گی، آپ میں اتنی ہمت ہے کہ جس نے آپ کو ریزرو سیٹ دی ہے یا جس نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا آپ کے ویمنز رائٹس، آپ کھڑی ہو سکتی ہیں. اور کمزوری عورت پارلیمنٹیرینز کی صرف یہ ہے کہ جس دن وہ سمجھ گئیں کہ یہ ویمن رائٹ نہیں ہے، یہ نیشنل رائٹ ہے. آپ 52% خواتین اس ملک کی، آپ کو کیسے کوئی ہیومن رائٹس کے دھکے کونے میں دھکا دے سکتا ہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے میں ایک صرف آپ کی، خاص طور پہ آپ کی یادداشت کو کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی پولیٹیکل انسان نے، ریپریزنٹیٹیو نے، اور بطور وزیر اعظم نے افواج پاکستان کو یا ISI کو متنازع کرنے کی کوشش کی ہے، تو سیر فہرست جو ہیں وہ عمران صاحب ہیں. آپ ہی کے انٹرویو میں اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے یہ باتیں کہیں، اور ابھی امریکہ کے دورے پر انہوں نے کہا کہ القاعدہ ISI پاکستان نے بنائی تھی. اس لیے ہمیں پلیز یہ درس مت دیں. یہ اور متعددہ انٹرویوز ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھی بھیج دوں گی. اور جو کیٹیگورک، کوئی منسنگ ورڈز نہیں کسی قسم کا. ابھی بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ واضح طور پہ، اگر انہوں نے غلط کام کیا تو آپ، میں آ رہی ہوں، میں واضح نہیں حامد بھائی، میں واضح طور پہ، ہمیں یہ کام نہیں کرنے آتے. میں واضح طور پہ ایک اور دفعہ ریپیٹ کر دوں آپ لوگوں کی انفارمیشن اینڈ آڈینس کی
کہ نواز شریف صاحب نے آج تک کسی ادارے نہ کسی ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش تک نہیں کی. اس مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے جو پاکستان کے آئین کو نفی کرتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے, چاہے وہ مائنڈ سیٹ کسی بھی ادارے میں ہو, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹس اس ادارے کو بھی متنازع بناتا ہے جس کی ساکھ, جس کے جوان, جس کے ججز, جوڈیشری, جیسے میں نے پہلے بات کی. اس لیے پلیز آپ جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو وہ جو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. اور یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ سحر فہرست ان کو سہرا جائے گا یہ کام کرنے کا, ہم نے کبھی نہیں کیا. دوسری بات دیکھیں, یہ جو ویمن آپ نے بات کی, جرت ویمن پارلیمنٹیرینز کو بالکل کرنی ہوگی. ابھی جرت ہوئی تھی, یہ جو بھی شندانہ نے بات کی کہ ایج والی بات پہ تمام ویمن پارلیمنٹیرینز کھڑی تھیں اور ان کے جو مین فیلو تھے پارلیمنٹیرینز وہ سب اس کو موسٹلی مخالف کر رہے تھے. جو پارلیمنٹری منسٹر تھے اس وقت محمد علی صاحب, انہوں نے بھی اس کو کھڑے ہو کر کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, جس طرح CCPO لاہور کا مائنڈ سیٹ تھا آپ کے سامنے آیا, انہوں نے جو گفتگو کی. اچھا, وہ جو مقدمہ ہے, جو واقعہ ہے, اس پر اب اس کی کوریج پر ہی پابندی لگا دی, کیونکہ غداری کا مقدمے کے پیچھے چل گئے نا, تو وہ جو مرکزی کردار بھاگا ہوا ہے وہ کسی کو نہیں اس کا یاد کہ وہ جو ریپ ہوا تھا سیالکوٹ پہ, اس کی کوریج کیا, اس کے بارے میں بات کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے. اور اسی طرح غداری جہاں ہمارے اوپر لگی, 40 سے زیادہ لوگ ہیں اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں, کیا میسج اکراس دا بارڈر گیا ہوگا, کیا میسج انٹرنیشنلی گیا ہوگا. اس میں نہ بھولیں ان جرنلسٹ کو جن کے اوپر غداری کے مقدمے بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور ان 2 سالوں میں جتنے بنے ہیں وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو ویمن ہراسمنٹ والی آپ نے بات کی, وہ خواتین کے اکٹھے ہونے سے زیادہ مردوں کا مسئلہ ہے. وہ گھروں میں وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے جو ایسی تربیت کرتا ہے, اور پھر جب وہ ان واکس آف لائف میں لوگ جاتے ہیں, یہ ہم نے خواتین کا مسئلہ کر کے بھی نا اس کو ایک بالکل آئسولیٹ کر دیا. یہ آپ کی بات جو ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, اور اپنے ویورز جو مرد ہیں, خواتین نہیں مرد ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ ذرا سوچیں, آپ بچپن سے جوانی تک, یا اگر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو جو گالیاں آپ نکالتے ہیں, یا اگر آپ نہیں نکالتے, آپ اپنے ارد گرد سنتے ہیں, تو وہ گالیاں جو ہیں وہ شروع کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ماں سے, بہن سے, بیٹی سے. کبھی کسی مرد کو آپ نے گالی دی ہے؟ میرے خیال میں نہیں دی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی طرف یہ خواتین اشارہ کر رہی ہیں, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد تھوڑا سا میں موضوع بھی بدلوں گا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کی ایک تنظیم کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور کچھ وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور میاں افتخار حسین جو ہے وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے. لیکن جو جلسے ہیں وہ ان کی نئی تاریخیں آ گئی ہیں, اور اب لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب سے جلسوں کا آغاز ہوگا. 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں, 18 اکتوبر کو کراچی میں, 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں, 22 نومبر کو پشاور میں, 30 نومبر کو ملتان میں, اور 13 دسمبر کو لاہور میں, اور اس کے بعد ہوگا لانگ مارچ. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج ایک دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دسمبر تک جو پیپلز پارٹی ہے یہ PDM سے علیحدہ ہو جائے گی. اس پہ ناز بلوچ صاحب وہ کیوں اتنے اعتماد سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں جتنی توجہ وزیر ریلوے جو ہے وہ PDM کے اوپر دے رہے ہیں, اگر وہ ریلوے کی حالات کے اوپر دے دیتے تو روزانہ یہ حادثات نہ ہوتے ریلوے پہ. تو یہ تو ان کی پرانی عادت ہے, یہ جو پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں, یہ جو اپنی طرف سے پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں, یہ ان کا میں سمجھتی ہوں کہ یا تو وزارت ریلوے کسی اور کو اٹھا کے دے دیں, اور ان کو وزارت جو ہے وہ دوسری دے دیں جو جہاں پہ یہ بیٹھ کر پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں PDM ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کسی انڈیویجول یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, بلکہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو اس وقت کے قومی ایشوز ہیں, جو اس وقت کے سلامتی ایشوز ہیں, قومی ایشوز ہیں, خارجی ایشوز ہیں, داخلی ایشوز ہیں, ان کے اوپر ان کو ایڈریس, اور معاشی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. اور کس طرح اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے اس کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا گیا, اور اس سے پہلے بھی ایسے پلیٹ فارمز بنے اور کامیاب ہوئے ہیں. تو اس قسم کی بات کا میں سمجھتی ہوں کہ جواب دینا, کیا جواب دیں اس بات کا. شیخ رشید صاحب نے پہلے بھی بڑی پیشن گوئیاں اس قسم کی ہیں, انہوں نے کہا تھا نون میں سے شین نکل جائے گی, تو وہ نون میں سے شین تو نہیں نکلی, لیکن مقدمہ درج ہو گیا. لیکن جب آپ اور دوسری بات یہ حامد میر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, لیکن جب آپ سیاست میں کسی کو مات نہیں دے سکتے, اور آپ سیاست میں مقابلے میں جب ہار جاتے ہیں تو پھر آپ ذاتیات پہ آتے ہیں. ابھی جو گزشتہ بات ہو رہی تھی ساری, جب آپ پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی طور پہ ہار چکے ہیں. اچھا, اب اس میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ یہ جو اب انہوں نے جلسوں کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے، تو ایسا لگ رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. انہوں نے بھی پہلے جلسے کیے تھے، پھر انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو اب یہ اپوزیشن بھی اگر وہی کام کرے گی تو اس پہ کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتے ہیں حامد صاحب؟ دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی، اللہ کرے اس پہ آمین فرشتوں نے کر دی ہو کہ عمران خان صاحب کے قدموں پہ اگر یہ لوگ چلیں تو شاید یہ پاکستان انسانوں والا پاکستان ہو جائے انشاءاللہ. اچھا میں 2-3 باتوں کی اجازت چاہوں گی، اور کسی کو ناراض کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک ینگ ووٹر آف پاکستان ہوں، الیجڈلی ینگ، اتنے ینگ تو نہیں رہے. دیکھیں جب آپ ڈیموکریسی کو کہیں گے کہ، اور میں نے ہر شو میں کہا، میں دوبارہ یہاں پہ کہوں گی، آرمی چیف کا بیٹا فوجی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایئر فورس چیف کا بیٹا ایئر فورس میں ہو سکتا ہے، پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین ہو سکتا ہے. جس دن آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف بن گیا نا، آپ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کیا حال ہو گیا. پالیٹکس میں یہی مسئلہ ہے، میرا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا گرینڈ سن. یہ میرے نزدیک کوئی جمہوریت نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے، جو کہتا ہے وہ کہتا رہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کروں گی، بٹ مجھے کوئی کنونس کر دے کہ دنیا میں جمہوریت میں یہ ہوتا رہا ہے. فائنل ورڈ معذرت کے ساتھ، بیکاز مریم بی بی میری دوست بھی ہے، میری کالیگ بھی ہے، لیکن ہسٹری کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. سپریم کورٹ پہ اٹیک پہ میاں صاحب نے خود کروایا تھا، اوورسی کر رہے تھے، کھڑے بھی تھے. 15th امینڈمنٹ کس لیے کروائی تھی؟ رویل فیملی پاکستان بننا چاہ رہے تھے. جواب دے دیں جلدی میں سے. صرف آخری بات یہ کروں گی کہ ہمارے جو پورا ایک پلان آپ نے دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے پلان میں اس وقت کوئی وجہ نہیں تھی عمران خان صاحب کی دھرنا دینے کی. آج ملک کے اندر اس وقت 11,000 میگا واٹ بجلی بن رہی تھی، اس وقت سارا ترقی ہو رہی تھی، معیشت ٹھیک ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آپ نے، آج ملک تباہ ہو گیا، معیشت تباہ، روزگار تباہ، روٹی تباہ، آٹا چینی چوری ہو گیا، ملک کا آئین، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس سب معطل، فریڈم آف سپیچ معطل. آج وجہ ہے، اور یہی مقصد اس پی ڈی ایم کا ہے، اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے آخر میں ایک بات کرنی ہے، کیونکہ آج کل بریسٹ کینسر کے خلاف ایک بڑی کمپین چل رہی ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اپنے الفاظ کے ذریعے حصہ ڈال دوں کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے. پاکستان میں ہزاروں خواتین ہر سال جو ہیں بریسٹ کینسر سے وہ موت کا شکار ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ اس کے جو تشخیصی آلات ہیں، خاص طور پہ جو میموگرام اور جو الٹرا ساؤنڈ کی جو اکوپمنٹ ہے، اس پر جو ٹیکس ہے اس کو ختم کرے، اس کو ٹیکس فری ہونا چاہیے، اور ہر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ان تشخیصی آلات کو اویلیبل کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.